لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. یہاں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ہفتے جو لوگ آتے ہیں، ہر مہینے آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو دینی چیزوں کو، دینی اوصاف کو، دینی خوبیوں کو پسند کرتا ہے اور ایسا چاہتا ہے کہ دینی خوبیاں، دینی اوصاف سب میرے اندر آ جائے، میں 100% دیندار بن جاؤں. ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے ہمارے اس طبقے میں جو گناہ بھی کرتے ہوں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جن کو گناہوں کی عادت پڑ گئی ہوگی، لیکن وہ چاہتے ضرور ہیں کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھنے والے بن جائیں، اشراق پڑھنے والے بن جائیں، ہر کام میں سنت کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. چاہت ہر ایک کی ہوتی ہے کہ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھتے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھتے ہیں، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. پھر پیچھے چلے جاؤ ہمارے جو اکابر ہیں، سلف ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تک، تو دل میں ضرور یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں. یہیں تک نہیں، مجھے ایسا بننا ہے اور انشاءاللہ کسی نہ کسی وقت بنوں گا میں، یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اچھے اچھے خیالات کا دلوں میں آنا، یعنی دین سے تعلق رکھنے والی جتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں ان کو پسند کرنا، اور گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ان کو ناپسند کرنا. یعنی گناہ تو کر رہے ہیں مگر ناپسند کرتے ہیں، گناہ کی لذت لے لیتے ہیں مگر ناپسند کرتے ہیں کہ غلط کیا، ٹھیک نہیں کیا، کسی نہ کسی دن چھوڑنا ہے، اس کو مرنے سے پہلے پہلے چھوڑ ہی دینا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے کہ ایمان سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو پسند کرنا اور کفر سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو ناپسند کرنا. گناہوں کا تعلق کفر سے ہے اور اطاعت کا تعلق ایمان سے ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی شانہ سے دل دماغ سے اس کا اعتراف کر کے زبان سے بھی کہیے کہ اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے. بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی فرما برداری سے نفرت نہیں اور نافرمانی سے محبت نہیں.
फर्मा बरदारी, थके हुए हैं पूरे दिन के, रात को नींद भी अच्छी तरह नहीं मिली है, ईशा की नमाज पढ़ते हैं, भारी लगती है, मगर नफरत नहीं होती कि यार ये क्यों नमाज क्यों पढ़नी, ये तो कुफ्र है। ये बहुत बड़ा एहसान है और ईमान का एक दर्जा है ये भी, कि ईमान के मुताल्लिकात से मोहब्बत और कुफ्र के मुताल्लिकात से नफरत। बस इस सीढ़ी से आगे हमें शैतान और नफ्स नहीं जाने देते। यानी कामयाबी के लिए अल्लाह ने इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया है हमारे लिए कि चाहत यह है कि हर अच्छी चीज मेरी जिंदगी में आ जाए, हर बुरी चीज मेरी जिंदगी से निकल जाए। बुरी चीजों में मुब्तला है वो भी चाहते कि ये निकल जाए मेरी जिंदगी से। जो तिलावत नहीं करते, महीने गुजर जाते हैं तिलावत नहीं करते, मगर दिल चाहता है कि मैं तिलावत करूं रोजाना। जो जिक्र नहीं करते, मैं भी जिक्र करने वालों में बन जाऊं। तो ये अच्छी चीजों को इख्तियार करने का जज्बा, बुरी चीजों को छोड़ने का, शन करने का ये जज्बा, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये असल काम तो अल्लाह ने हमारे लिए कर दिया है। अच्छी और बुरी चीज की पहचान, अच्छी चीज से मोहब्बत, बुरी चीज से नफरत, अच्छी चीज को इख्तियार करने का जज्बा, बुरी चीज को छोड़ने का जज्बा, असल काम तो अल्लाह ने कर दिया है। मगर यहां आकर के शैतान और नफ्स हमें रोक देते हैं और अच्छाई को इख्तियार नहीं करने देते और बुराई से बचने नहीं देते। तो आज मेरी अपनी जात से सबसे पहले, उसके बाद आप सब दोस्तों से और जहां जहां मेरी आवाज इस वक्त पहुंच रही है, बाद में पहुंचे, दरखास्त ये है कि आगे वाली सीढ़ी की तरफ कदम बढ़ाओ। ये जो जज्बा है उसे अमली जामा पहनाओ कि नहीं। ये जो जज्बा है कि बुरी चीजों से जिंदगी पाक होनी चाहिए और अच्छी चीजों से जिंदगी आरास्ता होनी चाहिए, तो मैं ऐसा करूंगा इंशाअल्लाह। जब आप ये फैसला कर लेंगे तो खुद ब खुद फिर रास्ता भी मिलेगा। किसी को गीबत करने की आदत है, जब वो फैसला कर लेगा, एक तो है ना कि दिल में कहने आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये गीबत की आदत पसंद नहीं है, मुझे छोड़ देना है, मुझे छोड़ देना है, छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह, तो रास्ते नहीं खुलेंगे। हिंदुस्तान में बैठे बैठे अगर कोई सिर्फ ये तमन्ना लिए बैठा रहे कि मैं भी एक दिन इंग्लैंड जाऊंगा इंशाअल्लाह, मुझे भी इंग्लैंड देखना है, तो कभी नहीं आ सकेगा। मुझे इंग्लैंड जाना है, जाऊंगा, और इसी साल जाना है 2025 में। अब वो तहकीक करेगा कि भाई इंग्लैंड जाने का तरीका क्या है। तो मालूम करते करते सही जगह पर पहुंच जाएगा कि फुला को पूछो, फुला को पूछो, फुला को पूछो, तो किसी के पास पहुंच जाएगा। वो कहेंगे भाई टिकट लेनी पड़ेगी, इतने पैसे होंगे, वीजा लेना पड़ेगा, वीजा लेने का ये तरीका है, फुला एजेंट के पास जाओ, आपको सब एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस। तो हमारे अंदर जो है नमाज की कोताही है, फैसला करने के आज से नमाज पढ़नी है, तो एक हफ्ते तक में काबू में नहीं आएगा तो फिर फिक्र होगी कि मैं तो हैंडल नहीं कर पा रहा हूं, किसी को पूछना चाहिए। आज से तहज्जुद पढ़नी है, तहज्जुद के वक्त में उठना है, अपनी कोशिश की नहीं उठ सका तो लोगों को पूछेगा कि भाई क्या करूं मैं, तो कोई मशवरा देगा कि सोते कब हैं आप, तो 1 बजे के, जल्दी सो जाया करो ईशा के बाद, हो सकता है इसी से मसला हल हो जाए। कोई कहेगा कि किसी को कहो कि आपको जगाए, किसी को कहो फोन करे आपको, है ना। कोई कहेगा कि फुला दुआ पढ़ो, उससे आंख खुल जाती है वक्त पर। यानी रास्ते मिलेंगे जब आप अज़्म करेंगे। तो भाई करोगे कि नहीं?
یہ جو دل میں داعیہ ہے کہ مجھے ہر اچھائی کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور ہر برائی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تب اس کے پیچھے لگ جاؤ. اور ہر چیز کے لیے اللہ تعالی شانہ نے اسباب مقرر کیے، اور ان اسباب میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے. سبب کی اب ایک اہمیت ہے. کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی جائے بغیر ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. یہ سبب ہے. اللہ چاہے تو ویسے بھی ڈاکٹر بنا دے. رات کو ایک شخص سوئے اور صبح اٹھے تو اس کے پاس سارا علم آ گیا ڈاکٹری کا، کر سکتے ہیں اللہ، لیکن عادتاً ہوتا نہیں. اور اللہ چاہے تو یہ پورے کورس ختم کرنے کے بعد، پاس ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر نہ رہے، بھول جاوے سب کچھ. تو سبب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ نے ایک دستور بنایا ہے کہ سبب اختیار کیے بغیر کامیابی ہوتی نہیں بالعموم، اور جو سبب اختیار کرتا ہے بالعموم اسے کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو آج کی نشست میں اللہ تعالی شانہ کی محبت کے اسباب بیان کیے جائیں گے. اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کی محبت کسی کو حاصل ہو گئی تو محبوب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اگر کسی کو اپنے والد سے محبت ہو تو وہ والد کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ والد نے مجھے اپنے سے الگ کر دیا تو کہ اب تم کو میرے پاس نہیں آنے کا، تو میں والد کے بغیر رہوں گا کیسے. والد الگ نہیں کرتے، صرف والد نے بولنا بند کر دیا تو محبت جہاں ہوگی وہاں نافرمانی نہیں ہو سکتی. تو غیبت چھوڑنا ہے، بغض چھوڑنا ہے، توکل لانا ہے، فلاں چیز لانی ہے، فلاں چیز لانی ہے، فلاں چیز لانی ہے، فلاں چیز چھوڑنی ہے، فلاں چیز چھوڑنی ہے، فلاں چیز چھوڑنی ہے. کس چیز کے پیچھے لگے رہو گے؟ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کر لو. اللہ کی محبت جب دل میں پیدا ہو جائے گی تو سارے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے اور ساری طاعت بھی زندگی میں آ جائے گی. اور صرف ضروری طاعت نہیں، ضروری فرما برداری نہیں، وہ نفل والی بھی آئے گی، اس لیے کہ محبوب کو خوش کرنا ہے. تو پورے دین کو زندگی میں لانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو. صوفیاء کرام جو ہے اسی حقیقت تک پہنچے ہیں، اس لیے وہ اپنے مسترشدین اور اپنے مریدین پر محنت کر کے ان کے دلوں کو اللہ کی محبت سے منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل کو اللہ کی محبت سے منور کرو، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو. اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکے گا، اور کبھی ہو جائے گی تو خوف دل میں ہوگا کہ اوہ ہو محبوب ناراض ہو گئے ہیں. دیکھو 100% تو کوئی کسی کی اطاعت نہیں کر سکتا، انسان خطا کا پتلا ہے. اول الناس اول ناسی، بھول جاتا ہے انسان. اس کے اللہ نے اسے بنایا ایسا ہے کہ غلبہ ہو جاتا ہے، نیند کا غلبہ، نسیان کا غلبہ. لیکن محبت ہوگی تو اسے احساس ہوگا کہ غلطی ہوئی. یہ نہیں ہوگا کہ اس میں کیا ہو گیا. محبت نہیں ہوگی تو ایسا ہوگا کہ اس میں کیا ہو گیا، اس میں کون سی بہت بڑی بات ہے. اور محبت ہوگی تو غلط ہوا، غلط ہوا، برا ہوا تو توبہ کرے گا. لیکن گناہوں کے بعد گناہ، گناہوں کے بعد گناہ، گناہوں کے بعد گناہ، یہ محبت کی کمی ہے حق تعالی شانہ سے. بلکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم نے نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ جو لوگ اللہ کی ان احکام پر عمل کرتے ہیں ان کو ہم عجیب نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ عجیب لوگ ہیں یہ.
عجیب لوگ ہیں یہ، عجیب لوگ ہیں. دیکھو انہوں نے لمبی چھوڑی داڑھی رکھ چھوڑی ہے. عجیب لوگ ہیں یہ. صبح 5 بجے اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، رات کو 11 بجے نماز پڑھتے ہیں. عجیب لوگ ہیں یہ. اپنے بچوں کو دنیاوی ایجوکیشن کی طرف بھیجنے کے بجائے دیکھو دینی ایجوکیشن کی طرف بھیجتے ہیں. اس دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، کیسے زندگی گزاریں گے؟ عجیب لوگ ہیں. اس دور میں بھی پردہ کرتے ہیں، عورتیں ایک طرف مرد ایک طرف. ایسا ذہن میں خیال نہیں آنے دینے کا. نافرمانی اللہ کی ہے تو اسے قبول کرنے کا کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی محبت دل میں جب پیدا ہوگی تو پھر اللہ کی فرما برداری آٹومیٹکلی آئے گی. اب اللہ کی محبت دل میں کیسے پیدا کریں؟ تو اللہ نے اس دنیا میں ہر چیز کا سبب بنایا ہے. پیاس لگتی ہے تو پیاس بجھانے کا سبب کیا ہے؟ پانی ہے. پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھ جاتی ہے. اور وہ پانی پیا کرو، ڈرنکس نہیں. پانی پیا کرو، ڈرنکس نہیں. ہیلتھ اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جسم جو ہے اللہ تعالی شانہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا لحاظ تم نے، اس کا خیال رکھا تھا کہ نہیں. پانی خوب پیو. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. پانی کے تو اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی ہے. پانی خوب پیو، صاف ستھرا پانی پیو. پانی پینے کی عادت ڈالو. یہ ڈرنکس وغیرہ کی عادت، یہ تو پیسے بنانے کے چکر میں مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا دیا ہے. نہ سافٹ ڈرنک میں کوئی فائدہ ہے، نہ جوس میں کوئی فائدہ ہے. سافٹ ڈرنک میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ بہت لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھائی سافٹ ڈرنک بہت مضر ہے، جوس پیا کرو. وہ جوس تھوڑا ہے. جوس تو گھر میں بناؤ فروٹ کا. اور یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اور ماہرین کہتے ہیں کہ پھلوں کو چھلکے وغیرہ کے ساتھ چبا چبا کر کھانے کا جو فائدہ ہے وہ جوس کا بھی فائدہ نہیں. فریش جوس بناتے ہیں، کیرٹ کا جوس بناتے ہیں، تو کیرٹ کھانے کا جو فائدہ ہے وہ جوس کا فائدہ نہیں. اور بہت فرق ہے دونوں میں، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے فائدے میں. پھر چھلکے کے ساتھ کھانا، جو فروٹ چھلکے کے ساتھ کھائے جا سکتے ہیں، جیسے انگور ہے، بعض لوگ چھلکا اتار کر کھاتے ہیں، اس میں لذت زیادہ ہے، تو چھلکے کے ساتھ فائدہ. تو پانی خوب پینا چاہیے اور ڈرنکس چھوڑ دینا چاہیے، بالکل چھوڑ دینا چاہیے ڈرنکس. یہ سب بیکار چیزیں. وہ بہت سارے سیریلز آتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے اور یہ فائدہ ہے. کسی سیریل کا کوئی فائدہ نہیں. جو چیز پیسے بنانے کے لیے بیچی جاتی ہے اس میں کون سا بھی فائدہ ہوگا؟ اس میں پتہ نہیں کتنی کتنی بگڑی ہوئی چیز اور جنگ چیزیں آتی ہوں گی وہ پیسے بنانے کے لیے. آپ کسی ٹیک اوے میں ریسٹورینٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ قیمتی تیل تھوڑا استعمال کرے گا، وہ سب سے سستا تیل، اس لیے کہ اس کی تو بنیاد ہی کیا ہے؟ ہیلتھ نہیں، پیسے. سب سے سستا تیل. تیل کو 3 مرتبہ استعمال کر کے گھر میں عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، وہ 10 مرتبہ استعمال کرتے ہیں. یہ موضوع الگ ہے، لیکن یہ بھی دین کا موضوع ہے. صحت کا خیال رکھنا. میں بھی اس میں قصوروار ہوں، آپ سب بھی قصوروار ہیں. ہم صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے. چاکلیٹس خوب کھاتے ہیں، کرپس خوب کھاتے ہیں، ٹنڈ فوڈ سب بہت کھاتے ہیں، پروسیسڈ چیزیں بہت کھاتے ہیں. خیر، تو پانی خوب پیو. تو پیاس لگتی ہے تو کیا؟ پانی سبب ہے. پانی پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے. آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے گا جو بیمار ہوگا، کوئی بیماری ہو گئی، وہ ایسا کہہ سکتا ہے کہ پانی بہت پیتا ہوں مگر میری پیاس نہیں بجھتی. وہ تو بیمار ہوتا ہے. روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں تو پیٹ بھر جاتا ہے. دیکھو سبب ہے. فروٹ کھاتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے. سردی لگتی ہے، آگ کے پاس بیٹھتے ہیں تو سردی چلی جاتی ہے. گرمی لگتی ہے، پنکھا کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں
تو گرمی سے نجات مل جاتی ہے. کسی چیز کو رٹتے ہیں، یہ سبب ہے حافظے میں اس کو جمانے کا، تو بار بار رٹتے ہیں تو ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، اور ان اسباب کو جب اختیار کیا جاتا ہے تو رزلٹ 99.9% پازیٹو آتا ہے. اور اگر رزلٹ پازیٹو نہ ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا ہوگا. تو حسد کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سبب ہے، اسباب ہیں. تکبر سبب ہے، اسباب ہیں. تواضع کو لانا ہے، سبب ہے، اسباب ہیں. تو دین کے جتنے اچھے اوصاف ہیں ان کو لانا، اور جو بری خصلتیں ہیں ان کو نکالنا، اس کے لیے سبب ہے اللہ کی محبت. 100 سونار کی ایک لوہار کی، یہ اردو کا ایک محاورہ ہے. وہ سونار ہوتا ہے نا جولر، وہ جب بناتا ہے، زیورات بناتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں جو اوزار ہوتے ہیں تو اس کی ہتھوڑی بہت چھوٹی ہوتی ہے، ٹک 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 کر کے، وہ اس لیے کہ چھوٹی چیز ہے نا. اور بلیک اسمتھ کا ہتھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے. دیکھو سونار 100 مرتبہ مارے گا اور بلیک اسمتھ 1 مرتبہ مارے گا تو اس کا ایک جو ہے وہ 100 کے برابر ہے. 100 سونار کی ایک لوہار کی. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو، اچھی چیزوں کو زندگی میں لانا چاہتے ہیں، بری چیزوں کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی سبب ہے. اور بھی اسباب ہیں مگر سب سے 100 سونار کی ایک لوہار کی، وہ کیا ہے؟ بولو بھائی. اللہ کی محبت دل میں پیدا کرو، پھر ساری فرما برداریاں آ بھی جائیں گی اور مزہ بھی آئے گا. نافرمانیاں نکل جائیں گی اور ان سے بچنے میں مزہ آئے گا، بوجھ نہیں پڑے گا. اب اللہ کی محبت دل میں لانی ہے تو اس کے لیے بھی اسباب ہیں. تو اللہ کی محبت سبب ہے پورے دین کی زندگی میں آنے کے لیے، اور اللہ کی محبت دل میں آئے اس کے بھی اسباب ہیں. تو وہ اسباب جو ہیں ان میں سے سب سے پہلا سبب جو ہے وہ اللہ تعالی شانہ کے کمالات کے بارے میں غور کرنا. اللہ بڑے کمالات والا ہے. کمالات، ایکسلنس. تو اللہ تعالی شانہ جو ہے، دنیا میں آپ کو جتنے کمالات نظر آتے ہیں وہ سارے کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں. تو آپ کو زید میں اگر کوئی کمال نظر آتا ہے اور اس کمال کی وجہ سے آپ کو زید سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو زید کو اور زید کو کے کمال کو پیدا کرنے والا کتنے کمال والا ہوگا؟ دنیا میں پہاڑ جو ہیں وہ بہت سارے ہیں، سب پہاڑوں کا اپنا ایک کمال ہوتا ہے. ان میں بعض پہاڑ کا ایک خاص کمال ہوتا ہے. تو ان پہاڑوں کو پیدا کرنے والا کتنا کمال والا ہوگا؟ تو کمال پر غور کریں آپ. اپنے باغ میں، کھیتی میں، گارڈن میں بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ یہ درخت کسی زمانے میں بیج تھا، یہ زمین میں سے کیسے اگا ہوگا؟ پھر یہ آج تناور درخت، اس کے اوپر دیکھو پھول آئے، پھر چھوٹے چھوٹے پھل آئے، پھر یہ دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں. یہ سب اللہ کرتا ہے. کتنے کمال والا ہے اللہ. اللہ کتنے کمال والا ہے کہ پوری دنیا میں کروڑوں انسان رہتے ہیں، اور ان انسانوں کی انگلیوں کے اوپر جو لکیریں ہیں وہ 2 انسانوں کی لکیریں ایک جیسی نہیں ہوتی. کتنے کمال والا ہے.
لا الہ الا اللہ. اگر دو انسانوں کی ایک جیسی ہوتی تو آئیڈینٹی کے لیے اور شناخت کے لیے یہ طریقہ کب سے بند ہو چکا ہوتا کہ بھئی گڑبڑ ہو گئی دو آدمیوں کی ایک جیسے. لیکن پوری دنیا میں آج فنگر پرنٹ لیتے ہیں, کمپیوٹر کا دور ہے, کسی جگہ ایسا سننے کو نہیں ملا کہ دو آدمیوں کی. اب اتنی چھوٹی سی جگہ پر یہ انگوٹھا یا یہ انگلی, اتنی چھوٹی سی جگہ پر یہ کاریگری اللہ کی کیسی ہے. یعنی اتنا الگ الگ ڈیزائن کو بنانا کوئی آسان کام ہے؟ سبحان اللہ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, ماشاء اللہ, تبارک اللہ, تبارک اللہ احسن الخالقین. کمال میں غور کریں, برین میں غور کریں, برین میں کہ ایک برین کے اندر کتنی چیزیں جمع ہو جاتی. یہ پیٹ کے اندر جو آتے ہیں ان میں سے بعض آتے ہیں بہت لمبی ہے, اتنی لمبی ہے, مجھے اس وقت مستحضر نہیں ہے, اتنی لمبی ہے کہ اگر وہ اس کی لمبائی جو ہے آپ کے سامنے بیان کی جائے تو عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس پیٹ کے اندر اتنی لمبی آنت کیسے فٹ کی ہے اللہ نے. اور سائنس بہت ترقی کر گیا, لیکن جہاں کہیں کوئی آٹومیٹک جتنی بھی چیزیں چلتی ہیں ان میں سے اللہ کی چیزیں جو آٹومیٹک چلتی ہے ویسی کوئی پریسائز نہیں ہے, کوئی پریسائز نہیں. ایسا کوئی ہوائی جہاز ایروپلین نہیں ہوگا, ایسی کوئی ریل گاڑی ٹرین نہیں ہوگی کہ آتی بھی ہے وقت پر اور جاتی بھی ہے وقت پر. کبھی جلدی آ جاتی ہے, کبھی لیٹ آتی ہے, کبھی وقت پر آتی ہے. لیکن سورج جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے ٹائم پر ہی نکلتا ہے, نہ جلدی نہ تاخیر سے. کیسے, کیا کمال ہے. ہمارے اندر کی جو مشینری ہے, کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد اندر سب فلٹر ہوتا ہے, جسم کو نفع پہنچانے والی چیز اندر رہ جاتی ہے, نقصان پہنچانے والی چیز باہر نکل جاتی ہے, اور وہ مشینری چل رہی ہے تو آواز بھی نہیں آتی کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ڈائلسس جب کسی کو کرنی پڑتی ہے, اللہ سب کی حفاظت فرمائے. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی دعا سکھائی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ بیٹا, مجھ سے فرمایا ایک مرتبہ حرم شریف میں, بیٹا یہ دعا کیا کرو. کیا دعا کیا کرو؟ اے اللہ ایمان کی اور اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ایمان کی سلامتی ہوگی تو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی, اور اعضاء کی سلامتی ہوگی تو دنیا میں سلامتی. اعضاء کی سلامتی, محتاج نہیں ہو, گردے کی سلامتی, کڈنیز کی سلامتی ہے, دل کی سلامتی, انجائنا ہو جاتا ہے وغیرہ, دماغ کی سلامتی, دماغ ضعف آ جاتا ہے تو آدمی کام جیسا کرنا چاہیے نہیں کر سکتا, کرتا ہے تو جلدی تھک جاتا ہے. تو ڈائلسس کے لیے مستقل ہاسپٹل جانا پڑتا ہے, وقت اس کا طے ہوتا ہے, بستر پر پڑے رہنا پڑتا ہے. یہ ہمیں اتنا بڑا کام ہوتا ہے روزانہ کہ پیشاب اور پاخانے کی شکل میں گندی چیز نکل جاتی ہے اور فائدے کی چیز اندر رہ جاتی ہے. اور اللہ ہمیں جیسے ہمیں اپنی نعمتوں کا استحضار کرانے کے لیے آنکھیں عطا کرتا ہے اور معاشرے میں کچھ لوگوں کو نابینا کرتا ہے.
قوت سماعت عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو بہرا بناتا ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ جو ہے یہ خوراک جب کھاتے ہیں تو بعض چیزیں جو اندر رہنی چاہیے وہ اندر نہیں رہتی، نکل جاتی ہے. تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلے کہ بغیر ہماری کسی کوشش اور محنت کے جو چیز جتنی اندر رہنی چاہیے وہ چیز اتنی ہی اندر رہتی ہے، اور جو چیز جتنی باہر نکل جانی چاہیے وہ چیز اتنی ہی باہر چلی جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسی پاک ذات ہے اللہ تعالی شان ہو. کوئی خرچہ نہیں اس کے پیچھے، کوئی خرچہ نہیں. ہمارے گھروں میں گندگی نکلتی ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ وہ آتے ہیں گندگی لینے کے لیے، اور اگر 2-3 ہفتے وہ اسٹرائک پر چلے جاتے ہیں تو کیا حالات ہوتے ہیں. کبھی کبھی پیشاب رک جاتا ہے، پوچھو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. کبھی کبھی پاخانہ کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے 1-2 ہفتے تک، پوچھو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اگر ہمیں ایسی ذمہ داری دی جاتی کہ تم جب کھانا کھاؤ گے تو کھانا کھانے کے 8 گھنٹے کے بعد پیشاب ہوگا، تو ہمیں تو بڑی پریشانیاں ہوتی. روزانہ سوچنا پڑتا کہ آج مجھے کیا کیا کام کرنے ہیں اور میں 8 گھنٹے کے بعد فارغ کب ہوں گا کہ اس کے مطابق میں 8 گھنٹے پہلے کھانا کھاؤں. ایسا نہیں، بس کھانا کھا لیا آپ نے، اندر سے وہ سارا فلٹر ہو رہا ہے، اور فلٹر ہونے کے بعد آپ چاہے تلاوت میں مشغول ہیں پورے دھن دھیان کے ساتھ، آپ چاہے نماز میں مشغول ہیں پورے دھن دھیان کے ساتھ، کوئی دنیاوی لہو لیب میں مشغول ہے، کوئی نشے کی حالت میں ہے، کوئی ایروپلین میں سفر کر رہا ہے، کوئی نیند میں ہے، نیند میں سویا ہوا ہے. جب وہ گندی چیز کو باہر نکالنے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ فوراً اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، فوراً، اور اٹھ کر کے اپنا کام کر کے آ جاتا ہے. یہ کمال ہے کہ نہیں اللہ کا؟ یہ کمالات آدمی اگر سوچیں اور بیان کریں تو آدمی، عام سے عام آدمی بھی اللہ کے کمالات کو ڈھونڈ سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے. غور نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. کیسے انسان کو اللہ نے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے 6 فٹ کا انسان. 6 فٹ کا تو خیر نہیں ہوتا، شروع میں 1 فٹ کا ہوتا ہے، لیکن کتنا خوبصورت انسان. ثم انشأناه خلقا آخر. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں نطفہ اور کہاں انسان، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں، بالکل الگ چیز. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اسی طرح ہر چیز میں، ہر چیز میں اللہ اکبر کبیرہ. سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، کھارا پانی ہوتا ہے، اس میں سے اللہ تعالی شانہ بھاپ کی شکل میں میٹھے پانی کو اٹھاتے ہیں، اور وہ بھاپ جو ہے وہ اوپر بادلوں میں جمع ہوتا ہے. بھاپ جمع ہوتی ہے بادل میں، پھر بادل جو ہے وہ اس پانی کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. کون سی حکومت اس کے پیچھے محنت کر رہی ہے؟ کوئی نہیں، یہ سب نظام چل رہا ہے. اور بادل پھیل جاتے ہیں، سمندر کی سطح سے سب وہ پانی، میٹھا میٹھا پانی لے کر کے پھیل جاتے ہیں اور برساتے ہیں پانی.
اب اگر اللہ تعالی شانہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہوتا کہ وہ روزانہ صبح، جیسے جن غریب جگہوں میں واٹر ورکس کی سسٹم ہوتی ہے تو وہاں اعلان ہوتا ہے کہ صبح 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک پانی آئے گا، تو اس میں سے بھر لینے کا جلدی جلدی. تو ہمیں بھی ہوتا کہ بھائی صبح روزانہ پانی بھر لیا کرو. ایسا نہیں ہوتا. بارش کے موسم میں اللہ پانی برساتا ہے، پانی برساتا ہے تو کچھ پانی زمین میں چلا جاتا ہے، پانی وہ کنویں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر بہت سا پانی جو ہے وہ زمین میں چلتا ہے، چشموں کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں، ریورز کی شکل میں، اور اس میں سے انسان لیتے ہیں، پیتے ہیں. اور جب گرمی کا موسم آتا ہے اس وقت تک یہ سارا پانی خشک ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے پانی کو بارش کے موسم میں پہاڑوں کے اوپر جب پانی گرتا ہے تو وہاں آئس کی شکل میں، سنو کی شکل میں منجمد کرتا ہے. وہ فریزر ہے وہ، سمجھے؟ تو استعمال کرو. اور جب یہ ادھر پانی ختم ہو جائے تو پھر سمر کا موسم آتا ہے، اور سمر کا موسم وہ جو پہاڑوں کے اوپر پانی منجمد ہوتا ہے اسے پگھلاتا ہے، اور وہ پانی پگھل کر نیچے آتا ہے تو وہ چشمے جاری رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور ان خزانوں میں سے ہم اتنا ہی اتارتے ہیں جتنی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ میرے بندوں کو اس کی فکر نہ کرنی پڑے گی اس پانی کو کیسے محفوظ کروں. پھل ہر سیزن میں آتے ہیں، سیزن بھی چلتی ہے 3-4 مہینوں کی. آم کے لیے اگر ایک ہی ہفتہ ہوتا کہ تمام درختوں کے اوپر آم ایک ساتھ آ جاتے تو بگڑ جاتے، کیسے محفوظ رکھتے ہم؟ تو آم کا سیزن ہوتا ہے 3 مہینوں تک، ایک آئے دوسرے آئے. یہ اس درخت کے آم جو ہے وہ اپریل میں پکتے ہیں، اور اس درخت کے آم اپریل کے اواخر میں، اور اس قسم کے آم جو ہے وہ مئی میں. پوری 3-4-5 مہینوں تک لوگ کھاتے ہیں آم. تو کمال ہے کہ نہیں اللہ تعالی شانہ کا؟ بھائی کمال ہے کہ نہیں؟ آنکھیں کیسی بنائی اللہ نے، زبان ہماری کیسی بنائی، دانت کیسے بنائے. دانتوں کے بیچوں بیچ زبان ہے، اور انسان جو ہے اسے کیئرفل نہیں رہنا پڑتا. وہ کھانا چبا بھی رہا ہے اور بات بھی کر رہا ہے، مگر زبان دانتوں کے بیچ میں نہیں آتی. سبحان اللہ. پھر دانت 32 بنائے، 32 دانتوں میں سے کچھ دانت جو ہیں وہ توڑنے کے لیے ہے، کچھ دانت چیرنے کے لیے ہے، کچھ دانت گرائنڈ کرنے کے لیے ہے. الگ الگ سائز کے، الگ الگ شیپ کے اللہ نے بنائے. بھائی ہے کہ نہیں؟ سو جاتا ہے انسان، آنکھیں بند ہو جاتی ہے تو دیکھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، اور برین کی بھی سوچنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے. تو کوئی خطرے کی چیز اگر آ جائے تو کان جو ہے نیند میں بھی بیدار رہتے ہیں، اور خطرے کی چیز جب سنتا ہے تو کانوں کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ کھلتا ہے، اور دماغ کھلنے کے بعد پھر آنکھیں کھلتی ہے. دماغ آنکھوں کو حکم کرتا ہے اور آنکھیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. ورنہ اگر ہم سو جاتے اور کان وان سب بند ہو جاتے تو. اور کان جو ہے وہ اس طرح بیدار رہتے ہیں، نیم بیدار. کیا مطلب؟ چھوٹی موٹی چیزوں سے اثر نہیں ہوتا، خطرناک چیزوں سے اثر ہوتا ہے. بینگ ہوتا ہے تو کان کو سنائی دیتا ہے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اگر متاثر ہوتا تو نیند خراب ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھئی یہ تو میں ایسے ہی بیٹھ کر اللہ کے کمالات پہ غور کر رہا ہوں، میں کوئی ایسی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہے، میرا دنیوی ایجوکیشن بہت کم ہے، کوئی کوالیفیکیشن وغیرہ میرے پاس نہیں ہے. مگر اللہ نے ہر بندے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر اپنے
आका और अपने खालिक के कमालात को समझना चाहे तो किसी न किसी दर्जे में वो समझ सकेगा। और कैसे समझ सकेगा? अल्लाह तो नजर आता नहीं, कायनात को देखकर। इसके आर्किटेक्ट को आप नहीं पहचानते, आपने देखा नहीं है आर्किटेक्ट को, लेकिन वो कितने कमाल वाला है उसको समझने के लिए आप इस इमारत को देखेंगे। इमारत को देखकर इसके आर्किटेक्ट की अजमत आपके दिल में पैदा होगी, है ना? कमाल। तो ये पूरी जो कायनात है उसको बनाने वाला अल्लाह है। और जितना ज्यादा आप स्टडी करते चले जाएंगे, प्लांट्स को स्टडी करते चले जाएंगे, पत्थरों को स्टडी करते चले जाएंगे, जानवरों को स्टडी करते चले जाएंगे, तो आपकी अकल हैरान होगी कि अल्लाह का कैसा निज़ाम है, अल्लाह का कैसा निज़ाम है, अल्लाह का कैसा निज़ाम है। यानी सिर्फ इस पे आप गौर कीजिए ना कि पूरी दुनिया में मखलूकात कितनी है। कोई भी मखलूक बगैर खाए, यानी जो ये हैवानात हैं, जितने भी हैवानात, जानदार जितने भी हैं, कोई भी खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकता, खाए बगैर। अब हम लोग सब्जियों को भी खाते हैं, हम लोग गोश्त को भी खाते हैं, तो बकरियों को हम खाते हैं, गाय को हम खाते हैं, ऊंट को हम खाते हैं, है ना? तो मखलूक कितनी है, यानी हैवानात कितने हैं, समंदर में कितने हैवानात हैं, जंगलों में कितने हैवानात हैं। अल्लामा दिमयरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुल हैवान में किसी जमाने में सरसरी देखी थी मुख्तलिफ जगहों से, बिलिस्तियाब तो नहीं पढ़ सका, तो उसमें अल्लामा दिमयरी रहमतुल्लाह ने किसी जगह पर लिखा है कि बाज सांप ऐसे हैं दुनिया में, बाज सांप ऐसे हैं कि उन पर सिर्फ नजर पड़ जाए तो इतने जहरीले होते हैं कि बिनाई चली जाए, लेकिन अल्लाह उनको छुपा के रखते हैं ताकि किसी की बिनाई न चली जाए। बाज सांप इतने जहरीले होते हैं कि अगर हामिला औरत की उस पर नजर पड़ जावे तो हमल गिर जावे। देखो कैसी कैसी मखलूक है मगर अभी हमें, और ये छोटी छोटी मखलूक तो पता नहीं कितनी होगी। तो अल्लाह ताला शान हो इन सबको गिज़ा पहुंचाते हैं, और बहुत सारे जानवर एक दूसरे को खाते हैं, ये उनकी गिज़ा है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली उससे छोटी को खाती है, वो उससे छोटी को खाती है। अब पूरी दुनिया में ये हैवानात जो हैं उनमें से बहुत सारे एक दूसरे को खाते हैं, जिंदा रहते हैं, मगर कम कोई नहीं होता, कोई कम नहीं होता। यानी बिल्कुल तनासुब से अल्लाह पैदा करते चले जाते हैं। बस्ती बढ़ती ही चली जा रही है, बस्ती बढ़ती ही चली जा रही है, मगर आज तक कहीं सुनने में नहीं आता कि यार अब जो कि बस्ती बहुत बढ़ गई इसलिए अब दुकान में अंडों की शॉर्टेज हो गई है। नहीं, हर घर में अंडे हैं भाई, जिसको जितने अंडे खरीद कर ले जा, कोई 2 डजन ले जाता है, कोई 3 डजन ले जाता है, कोई 1 डजन ले जाता है, लेकिन दुकान में उतने ही स्टॉक में आते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता कि आज मैं दुकान में गया मुझे ब्रेड नहीं मिली। हर घर में ब्रेड आती है। ये गेहूं कहां से कौन पैदा करता है गेहूं को? वहां हज के लिए जाते हैं तो 3 मिलियन हाजी, तो एक वक्त ऐसा आता है कि 3 मिलियन में से 2-2.5 मिलियन एक साथ होते हैं। 2-2.5 मिलियन हज से 2-3 दिन पहले मक्का मुकर्रमा में, और अरफात में तो 3 के 3 मिलियन होते हैं। और किसी जमाने में अरफात तक खाने को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल था। फ्रिज फ्रीजर का जमाना नहीं, रोड बहुत कम, लेकिन अरफात में कोई हाजी ऐसा नहीं कहता था कि आज मुझे दोपहर का खाना नहीं मिला। वहां 2.5 मिलियन 3 मिलियन हाजी होते हैं, तो कोई हाजी ऐसा नहीं कहता कि आज चूंकि मस्जिद में से मैं जरा ताखिर से निकला
تو جتنی ریسٹورنٹ میں گیا ساری کی ساری مجھے کہہ رہی تھی کہ کھانا ختم ہے، کھانا ختم ہے، کھانا ختم ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے آج کریم نہیں ملی، مجھے دودھ نہیں ملا، مجھے دہی نہیں ملی، مجھے بریڈ نہیں ملی. جن جن چیزوں کی ضرورت ہے سب مل جاتا ہے. یہ سب کمال کس کے ہیں بھائی؟ اللہ کے. اس پہ جب آپ غور کریں گے اللہ کے کمالات پر تو دل میں کیا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی. ایک چیز اللہ کے کمالات، دوسرا اللہ کے جمال میں غور کرنا ہے. جمال، اللہ کی خوبصورتی. تو اللہ کی خوبصورتی تو آپ دیکھ نہیں سکتے، تو اللہ کی خوبصورتی بھی کہاں؟ اللہ کا کمال ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے کائنات میں دیکھنا پڑتا ہے. تو اللہ کی خوبصورتی بھی کہاں دیکھنی پڑے گی؟ کائنات میں. کائنات میں. میرے ابا بہت خوبصورت ہیں بھائی، میرے ابا بہت خوبصورت ہے، میری بیوی بہت خوبصورت ہے، میرا لڑکا بہت خوبصورت ہے، یہ پہاڑ بہت خوبصورت ہے، یہ درخت بہت خوبصورت ہے، یہ پھول بہت خوبصورت ہے، یہ واٹر فالز آبشار بہت خوبصورت ہے، یہ ستارہ بہت خوبصورت ہے، یہ چاند بہت خوبصورت ہے. بھائی بہت ساری ہوتی ہے نا خوبصورت، ہوتی ہے نا بیوٹی. تو بس ان کو دیکھ کر کے احساس ہو جائے کہ جب یہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا. تو کمال پر غور کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت پیدا ہوگی. جمال، اللہ کی خوبصورتی پر غور کرنے سے کیا پیدا ہوگا؟ نمبر 3 احسان. یہ ابھی جو کچھ پیچھے بیان کیا اس میں احسانات بھی آ گئی. اللہ ہمیں دودھ پلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے اللہ. یہ جو جانوروں سے دودھ نکلتا ہے، اگر یہ دودھ بند ہو جائے تو اس کا دوسرا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ آلمنڈ ملک وغیرہ جو ہوتا ہے مگر وہ اس کا بدل نہیں ہے. جو چیزیں اس میں ہیں وہ اس میں نہیں ہے. جو غذائیت، جو مزہ اس میں ہے وہ اس میں نہیں. کتنا ہے گوشت کا کوئی بدل نہیں ہے. احسان، ہمیں آنکھوں کا کوئی بدل نہیں، زبان کا کوئی بدل نہیں، انگلیوں کا کوئی بدل نہیں. تو تیسری چیز کیا ہے بھائی؟ احسان. یہ زمین میرے لیے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زمین میرے لیے، یہ آسماں میرے لیے. یہ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ یہ زمین میرے لیے، یہ آسماں میرے لیے. چل رہا ہے کارواں، چل رہا ہے دیر سے، یہ کارواں میرے لیے. یہ جو پورا کارواں، پورا قافلہ ہے دنیا کا، یہ کس کے لیے چل رہا ہے؟ میرے لیے چل رہا ہے. آپ جو چاکلیٹ کھاتے ہیں اور بڑے مزے سے کھاتے ہیں، سوچئے نا کہ یہ کوکو کہاں بنتا ہے. اس کی ابتدا سے آپ سوچئے، پھر وہ کوکو کہاں جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ دودھ ملایا جاتا ہے، اس کے ساتھ شکر ملائی جاتی ہے. تو آپ کے ہاتھ میں پہنچنے تک کتنے لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے. اللہ نے کتنی مخلوق کو آپ کے لیے خدمت میں لگایا ہوا ہے. کافی ہے، چائے ہے، گوشت ہے، کار ہے، ایئر کنڈیشن ہے، پنکھا ہے. کتنے لوگوں کو آپ کی خدمت میں لگایا ہوا ہے اللہ نے. یہ زمین میرے لیے، یہ آسماں میرے لیے، چل رہا ہے دیر سے یہ کارواں میرے لیے. تو کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ بولو بھائی، کچھ مشکل ہے یہ؟ ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے کمال پر غور کر لیا کرو کہ کیا کمال ہے اللہ کا، اور ہفتے میں ایک مرتبہ جمال بھی غور کر لیا کرو، اور ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے احسانات کے بارے میں غور کر لیا کرو. احسانات اللہ کے، احسانات اللہ کے. اور آپ بیٹھیں گے تو احسانات اتنے ہیں کہ مجھے ایسے استاد ملے، مجھے ایسا دوست ملا، مجھے ایسا باپ ملا، مجھے ایسی ماں ملی، مجھے صحت ملی، مجھے مال و دولت ملی، مجھے صبر ملا. اللہ کے کتنے احسانات. بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور پھر صبر دیتا ہے. اور الصبر ثوابہ الجنہ،
دیتا ہے بیماری، دیتا ہے جنت، دیتا ہے بیماری اور اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے، صحت لیتا ہے اور جنت دیتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز کثرت ذکر، اللہ تعالی شانہ کو خوب یاد کرو، خوب یاد کرو، اتنا یاد کرو اللہ کو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ ایک وقت آئے کہ اللہ کا ذکر کرنے میں لذت محسوس ہونے لگے۔ یہ نہیں کہ ہم گنتے رہے گے یار ابھی تو 50 ہی ہوئے ہیں، 50 اور باقی، بلکہ ایسا ہو کہ 50 ہونے کے بعد بھی آدمی لگا رہے۔ تو کثرت ذکر، اللہ کو جتنا زیادہ، ہاتھ میں تسبیح رکھو، یا یہ جو آج کل غفلت کے بہت سامان پیدا کر رکھے ہیں، یہ جو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، موبائل تو پہلے اخبار آتا تھا، نیوز پیپر آتا تھا، تو نیوز پیپر میں لوگ پڑھتے تھے، اب اس کے 25-30 صفحے ہوتے ہیں، کتنا پڑھیں گے، ختم ہو گیا۔ یہ جو ہے ضروری چیزیں پڑھنے کے بعد بھی بیکار چیزیں بھی آدمی دیکھتا ہی رہتا ہے، تو یہ غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ آگ اللہ کی محبت کے دل میں لگ جائے، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، مچل رہا ہو دل اللہ کی یاد میں، مزہ آ رہا ہو، میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، ایک آگ لگ جائے، اللہ کی محبت کی آگ لگے گی بہت زیادہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملے گی۔ 4 سبب ہو گئے۔ پہلا کیا ہے بھائی؟ اللہ کے کمال میں غور کرنا، نمبر 2 جمال میں غور کرنا، نمبر 3 احسان میں، اور نمبر 4 کثرت ذکر، اور 5ویں چیز جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ان سے ملنے کی۔ بھائی دنیا میں بھی اگر کسی منسٹر کو ملنا ہو تو کس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ اس کو ملنے والے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ان سے ملنے کی، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ یہ مولانا محمد احمد پرتاپ گھڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ اور دوسرا شعر ہے، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ کسی کو اپنا شیخ بنا کر اس کی صحبت میں جانا، اس کے پاس بیٹھنا، اور دوسرے جو اللہ والے ہیں ان کے پاس بھی بیٹھنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، صحیح اللہ والوں کے پاس بیٹھنا۔ یہ 5 ہے، 5۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ بھائی ہے نا؟ تو یہ جو تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ کتنے اسباب ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ چھٹا سبب ہے مجاہدہ، یعنی اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، چاہے وہ فرض ہو یا تطوع ہو، فرض ہو یا نفل ہو، سنت ہو، دل چاہے نہ چاہے جبر کر کے کرو، جبر کر کے کرو مجاہدہ۔ اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچو۔ تو شروع میں یہ مینیولی ہوگا، یعنی بتکلف ہوگا، اور اس کے نتیجے میں دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بے تکلف ہوگا، یہ خود بخود ہوگا، پھر یہ مزہ آئے گا اس کے اندر۔ شروع میں
یہی چیز کڑوی، جو چیز کڑوی لگتی ہے وہ بعد میں میٹھی ہو جائے گی. تو کچھ بھی ہو جائے فرض کو ادا کرو، کچھ بھی ہو جائے واجب کو ادا کرو، کچھ بھی ہو جائے حرام سے بچو، کچھ بھی ہو جائے مکروہ تحریمی سے بچو. اور یہ فرض مجاہدہ ہے. اور پھر نفل مجاہدہ. کیا ہے نفل مجاہدہ؟ سنت، مستحب اور نفل کو کرنے کی کوشش کرو، اور مکروہ تنزیہی سے بھی بچنے کی کوشش کرو. شروع میں یہ کڑوا ہوگا، بعد میں میٹھا ہو جائے گا. شروع میں بتکلف، بعد میں بے تکلف. شروع میں مینیولی ہوگا، بعد میں آٹومیٹک ہو جائے گا. 5 اسباب، 6 اسباب ہو گئے. 7واں اور آخری دعا، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ چاہتا ہے. الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. مسنون دعا، اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک حبک، اللہم ارزقنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الینا، اللہم اجعل حبک احب الینا من انفسنا واہلنا ومن المال. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ ہماری اپنی محبت عطا فرما. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر جہری کی تلقین فرماتے تھے تو اس میں جو نفی اثبات کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اثبات کا ذکر ہے. لا الہ یہ نفی ہے اور الا اللہ اثبات ہے. تو اس میں 11-12 جب ہو جاوے تو اس کے بعد لا الہ الا اللہ کو مکمل کرنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو شارٹ میں ہے. اور مشائخ جو ہیں وہ اللہ تعالی شانہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کو ذرا طویل بھی پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بہرحال کلمے کی تکمیل کرنی ہے. اور یہ جو ہے یہ ہمیں تو شیخ جو بتلائے اسے تسلیم کر لینا چاہیے. جیسے دوا کے بارے میں ایسا نہیں پوچھتے ڈاکٹر کو کہ یہ دوا آپ نے مجھے 3 مرتبہ لینے کے لیے کہی اور یہ دوا صرف 2 مرتبہ لینے کے لیے. یہ کیوں پوچھتے نہیں ہم. لیکن پوچھتے نہیں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کو پتا نہیں ہے کہ کیوں. تو یہ جو اوراد ہیں، اشغال ہیں، اذکار ہیں، مراقبے ہیں، تو ہم پوچھتے نہیں. ہمیں پوچھنا نہیں چاہیے، ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن ان سب کے پیچھے شیخ جانتا ہے کہ کیوں. تو یہ 10, 11, 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، وہاں پھر رک کر کے محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے، پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے. یہ کیوں وہ شیخ جانتا ہے. اور جب دیکھتا ہے کہ اب مرید جو ہے وہ ایک درجے پر پہنچا ہے تو کبھی کبھی وہ ذکر بھی کر دیتا ہے. جیسے ایک فقیہ ہے، مفتی ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ جائز ہے، ناجائز ہے، آنکھ بند کر کے تھوڑا کہتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ کیوں جائز ہے اور کیوں ناجائز ہے. مگر
सबको नहीं बताता वो। और अगर कोई पूछता है तो इस्तीदाद देखकर वो कहेगा कि बस आप कर लीजिए, हम कर लीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह इस जिक्र में ये फरमाते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 11-12 के बाद रुकते हैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, कि मैं जिक्र ही कर रहा हूं आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी मोहब्बत हासिल करने के लिए कर रहा हूं और आपकी मोहब्बत में कर रहा हूं। यानी आपकी मोहब्बत मेरे दिल में पहले से है। आई लव यू सो आई एम रिमेंबरिंग यू। तो एक तो ये आई एम रिमेंबरिंग यू बिकॉज आई लव यू, एंड आई एम रिमेंबरिंग यू सो दिस लव कैन इंक्रीज। आपसे मोहब्बत है इसलिए आपको याद कर रहा हूं, और आपको याद इसलिए कर रहा हूं कि मोहब्बत बढ़े। तो मोहब्बत की वजह से याद करना है, इज़्दियाद मोहब्बत के लिए याद करना है। सवाब तो मिलता रहेगा, सवाब तो मिलता रहेगा। भाई एक बेटा तो वो है जो बाप को दुकान में बहुत, कारखाने में, दुकान में उसकी बहुत मदद करता है। आप उससे पूछे भाई क्यों बहुत मदद करते हैं, तो कहे भाई अब्बा की मदद करूंगा तो अब्बा कुछ लिख करके जाएंगे मेरे लिए कि आधी दुकान उसकी है। और दूसरा कहता है कि अब्बा से मुझे मोहब्बत है, मेरा दिल नहीं करता कि अब्बा सारी मशक्कत खुद उठाएं, तो मैं मोहब्बत की वजह से उनके लिए काम करता हूं। अब अब्बा से पूछ लीजिए कि इन दोनों में से आपको कौन महबूब है, तवज्जो से सुनना। और ये जो बुरी नीयत से कर रहा है, हो सकता है कि उसको अब्बा दे मगर थोड़ा सा दे और उसको ज्यादा दे करके जाए। ऐसा नहीं कि वो उसकी नीयत नहीं है तो मिलेगा नहीं, तो अल्लाह देगा, बहुत देगा, सवाब भी बहुत देगा, समझे। बल्कि जो अल्लाह को अल्लाह की मोहब्बत की वजह से याद करता है, सवाब की नीयत से नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से याद करता है, उसको सवाब में खुद अल्लाह मिलता है, खुद अल्लाह मिलता है। और दूसरे बुजुर्गान दीन से भी मनकूल है, सूफियाए किराम से, कि बीच बीच में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बल अश्याइ इलैया। तो मैंने जिन हजरात को जिक्र तलकीन किया है, अगर वो अरबी जानते हो तो ये मसनून दुआएं पढ़ें। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, ये भी कह सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बल अश्याइ इलैया, अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्ब इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बार। बस ये कुल कितने असबाब हो गए भाई? 7 असबाब हो गए। नंबर 1, कमाल में गौर करना, कमाल के बारे में सोच। भाई थोड़ा टाइम निकालो जी, चलो मुझसे वादा करो, पूरे हफ्ते में 3 से 5 मिनट, पूरे हफ्ते में घर जाना और घर जाकर के 24 टाइम्स 7, 24 टाइम्स 7 टाइम्स 60, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मिनट है आपके पास। उसमें से कितनी मांग रहा हूं? 3 से 5। और 3 से 5 में क्या क्या सोचना है? अल्लाह का कमाल, क्या ओहो अजीब अजीब। और कमालात कायनात में इतने फैले हुए हैं कि ढूंढने के लिए, किसी से सीखने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। आम तौर पे पूरा जिस्म जो है, पूरा जिस्म, उसके बारे में 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल के हम हो जाते हैं, फिर भी कभी जहन में ये ख्याल नहीं आता कि उंगली ऐसी होती तो अच्छा होता। यानी गर्दन यहां तक जाती है, यहां तक जाती है, यहां तक जाती है और यहां तक जाती है, मगर उससे सारे काम इतने स्मूथली हो जाते हैं कि कभी ये ख्याल नहीं आता कि पूरा घूम जाता तो अच्छा होता। किसी को ख्याल नहीं आता, इतना परफेक्ट इंसान को बनाया है।
ہماری آنکھیں یہاں ہیں، پرندوں کی آنکھیں یہاں ہیں. دیکھو ان کو جو سوٹ ہوتا تھا ان کو دیا، ہمیں جو سوٹ ہوتا تھا ہمیں دیا. 5 انگلیاں بنائی، 6 7 8 9 10 نہیں. ان میں بھی سب ایک سائز کی نہیں، الگ الگ سائز کی. انگوٹھا دیکھو، سبحان اللہ کیسا انسان بنایا. بس یعنی اگر یہ سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم پر ہی غور کرتے رہے نا تو دوسرے کمال کو دیکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. کمال پھر جمال، اللہ کے جمال کو دیکھو، اللہ کے جمال کو. کائنات میں دیکھو کتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں. تو نمبر 1 کمال پر غور کرنا. دوسرا تو 3 سے 5 منٹ یہ، 3 سے 5 منٹ یہ. 3 احسان پر غور کرو. احسان کتنی منٹ ہو گئی؟ 9 سے 15. 9 سے 15 منٹ کا پورے ہفتے کا یہ کام ہے. 3 ہو گئے. آگے چوتھا کام کیا ہے؟ کثرت ذکر. ذکر خوب کرو. 4. 5واں کام صحبت اہل اللہ. اللہ والوں کے پاس بیٹھو جن کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی ہے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو. اور کیسے پتہ چلے گا کہ ان کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی ہے؟ اللہ کی محبت حاصل ہو گئی کیسے پتہ چلے گا؟ کہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو اللہ یاد آئے گا. ان کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ یاد آئے گا. یعنی ان کے دل میں اللہ کی محبت ایسی رچ بس گئی ہے کہ وہ پورے جسم میں پھیل کر پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہوتی ہے. ان کو کوئی دیکھتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. 5. چھٹی چیز مجاہدہ. مجاہدہ. اور دونوں قسم کے مجاہدے کرو. یہ نہیں کہ 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لی اور 2 نفل چھوڑ دی. نہیں، 2 نفل بھی پڑھو. سفر کی حالت میں بھی اگر موقع ہو تو سنتیں پڑھو. بیماری میں بھی جتنا ہو سکے تو پڑھو. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں میں نے پڑھا کہ بالکل آخری دن ہے اور بہت کمزوری آ گئی ہے، بیماری کی وجہ سے تکلیف بھی ہے. تو حضرت نے فرمایا اس حالت میں کہ بھئی قرآن مجید لاؤ، تھوڑی تلاوت کر لوں. قرآن رکھا گیا حضرت کے سامنے. مشکل سے 1 صفحہ پڑھا، 1-1.5 صفحہ پڑھا. سکت نہیں ہے بالکل. حضرت نے فرمایا کہ بس اٹھا لو. اور فرمایا حضرت نے کہ الحمدللہ تلاوت کا آج کا معمول بھی اللہ نے پورا کروایا. اور اسی دن پھر انتقال ہو گیا. ہم لوگ جو ہیں نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور وہ کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے. اور 7ویں چیز، آخری چیز کیا ہے؟ دعا. اب یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ بولو بھائی. ہاں، یہ 7 کے 7 کام نہ کر سکے، 1 کو تو کرو، 2 کو تو کرو. 7 کام کریں گے تو جلدی سے محبت مل جائے گی. 1 کرو گے تو آہستہ ملے گی، مگر ملے گی ضرور. ٹھیک ہے. ابھی اللہ کے دل میں محبت پیدا ہو گئی تو اب کیا ہونے لگا؟ ہر وقت اللہ یاد، ہر وقت یہی تصور رہتا کہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش رہے. تو اب ہر قدم پر کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو. بیوی کے ساتھ معاملہ اللہ ناراض نہ ہو، اولاد کے ساتھ معاملہ اللہ ناراض نہ ہو، بھائیوں کے ساتھ معاملہ اللہ ناراض نہ ہو، کھانے پینے میں اللہ ناراض نہ ہو، شاگرد کے ساتھ اللہ ناراض نہ ہو، استاد کے ساتھ اللہ ناراض نہ ہو، غیر مسلم کے ساتھ اللہ ناراض نہ ہو. ہر وقت کہ اللہ ناراض نہ ہو. اس غم میں اب زندگی گزار رہا ہے. اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو. اور ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ دوبارہ راضی ہو جائے تو توبہ کرے گا. اور پھر یہ کہ اللہ سے کب ملاقات ہوگی، اللہ سے کب ملاقات ہوگی، اللہ سے کب ملاقات ہوگی. یہ اندر یہ غم ہر وقت اللہ 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 جی. اور یہ بڑھتے 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 یہ محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ تقوی کا جو اعلیٰ درجہ ہے، تقوی کا اعلیٰ درجہ، تقوی کا پہلا درجہ کیا ہے؟
कुफ्र और शिर्क से बचना। तकवे का दूसरा दर्जा क्या है? बिदात से बचना। तकवे का तीसरा दर्जा क्या है? कबाइर से बचना। चौथा दर्जा क्या है? सगाइर से बचना। पांचवा दर्जा क्या है? उस मुबाह चीज से बचना जो हराम तक पहुंचाने वाली हो। छठा दर्जा क्या है? मुश्तबह चीज से बचना। और सातवां दर्जा क्या है? मां से वल्लाह से एहतिराज, यानी जिंदगी में अल्लाह के अलावा दूसरा कोई मकसूद ही नहीं है। खाता भी है तो अल्लाह के लिए, पीता भी है तो अल्लाह के लिए, बीवी के साथ सोहबत भी करता है तो अल्लाह के लिए है? देता है तो अल्लाह के लिए, मना करता है तो अल्लाह के लिए, किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए। यानी दिल में अल्लाह की मोहब्बत ऐसी रच बस जाती है कि दिल में एक ही गम, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह राजी हो अल्लाह नाराज न हो, अल्लाह राजी हो अल्लाह नाराज न हो, अल्लाह को कब देखूंगा, अल्लाह से कब मिलूंगा। ये गम दिल में जो अपने अंदर पैदा कर लेता है वो सारे गुमूम से नजात पा जाता है। और जब तक ये गम दिल में नहीं आता, अल्लाह 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 राजी रहे, अल्लाह राजी रहे, उस वक्त तक उसके दिल में सारे गुमूम होंगे। जब ये गम आ जाता है तो फिर जिंदगी पुरलुत्फ हो जाती है, जिंदगी पुरकैफ पाई गरचे दिल में गम रहा। जिंदगी पुरकैफ पाई, जिंदगी बहुत मजे की हो गई अगरचे दिल में गम रहा। कौन सा गम रहा? अल्लाह का गम रहा कि मेरा कोई कदम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ ना हो, और अल्लाह को कब मिलूंगा, अल्लाह से कब मुलाकात करूंगा। ये जिंदगी पुरकैफ पाई गरचे दिल में गम रहा, उनके गम के फैज से, यानी अल्लाह की मोहब्बत का गम जो दिल में पैदा हो गया ना, उनके गम के फैज से मैं गम में भी बेगम रहा, गम के हालात में भी मैं बेगम रहा। बस एक ही गम मेरा। अल्लाह ताला शानुहू मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। आज जो है वो वाज कहने का इरादा नहीं था, लेकिन वो प्रिंट आउट आ रहा था, उतनी देर में मैंने कहा कि मैं कुछ तमहीद बांध दूं, तो बस वो बयान हो गया। अल्लाह की मोहब्बत के असबाब पर दुआ कीजिए, अल्लाह हम सबको अता फरमाए। तो शुरू में जो मैंने कहा था उसको दोबारा दोहरा दूं कि यहां ऐसा अभी कोई नहीं होगा, जितने लोग घरों में सुन रहे हैं उनमें से भी कोई नहीं होगा जिसके दिल में ये जज्बा ना हो कि मेरे दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत उतर जावे, और मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत इस दर्जे की उतर जावे कि मां से अल्लाह से एहतिराज। देखो भाई, मजे के लिए हलाल चीज खाना ये जायज है, लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए तो फिर मजे के लिए नहीं खाएगा, वो इसलिए खाएगा कि अल्लाह ने नेमत दी है और इसको खाने से अल्लाह का दिया हुआ जिस्म जो है वो सही सालिम रहता है, और ये अल्लाह का तकादा है इसलिए मैं खा रहा हूं। सोहबत करेगा बीवी से, बीवी शोहर से सोहबत करेगी तो वो मजा मकसूद नहीं होगा, मकसूद ये होगा कि ये काम मैं करूंगा तो अल्लाह की नाफरमानी से बचूंगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। मैं उसके साथ लज्जत तो मिल ही जाएगी, खाने पीने में लज्जत मिल ही जाएगी। जैसे एक बुजुर्ग जो है उनको एक साहिब अपने घर ले गए कि मेरा नया घर जो है वो तामीर हुआ है, तो आप जरा आकर के देखिए। तो जब नया घर कोई दिखाने के लिए ले जाता है तो कहता है कि भाई यहाँ ये खिड़की है, इसका ये फायदा है, और इस सुतून को यहाँ इसलिए लगाना पड़ा, और यहाँ ये दरवाजा है। तो उन्होंने कहा कि इधर ये खिड़की इसलिए लगाई है कि गर्मी के मौसम में हवा इस तरफ से चलती है, तो ठंडी ठंडी हवा आएगी तो घर में जो है वो गर्मी महसूस नहीं होगी और सुकून मिलेगा। तो उसकी जो अल्लाह से जितना ताल्लुक था उसके मुताबिक उसने सोचा। तो बुजुर्ग ने कहा कि भाई काश के तू ये नीयत कर लेता कि यहाँ खिड़की इसलिए लगाई है कि मस्जिद इस तरफ है, और यहाँ खिड़की है तो 5 वक्त की जब अजान होगी तो इस खिड़की से आवाज आएगी, तो आवाज आएगी तो नींद से भी मैं उठ जाऊंगा और मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ूंगा। और फिर बुजुर्ग ने कहा कि हवा यहां से आए ना आए इसकी नीयत करे ना करे, हवा तो आने वाली है ही, लेकिन ये अजान सुनने पर सवाब मिलना ये नीयत के बगैर नहीं होता। तो लज्जतें तो मिलेंगी,
लज्जतें मिलेंगी. एक शख्स जो है पार्क में जाता है तबीयत को बहलाने के लिए, तो उसकी तबीयत बहल जाएगी. परिंदों को देखेगा, दरख्तों को देखेगा, फूलों को देखेगा, फलों को देखेगा, नहर को देखेगा, पानी को देखेगा. और दूसरा जाता है कि मैं अल्लाह ताला शानहू के कमाल और जमाल पर गौर करने के लिए जा रहा हूं. मजा तो उसे भी आएगा, हो सकता है उसे उससे भी ज्यादा मजा आए, इसलिए कि वो तो अल्लाह के तसव्वुर में भी होगा. तो हमें जो है कोशिश करनी है. ये असबाब अगर इख्तियार करेंगे तो गारंटीड है इससे कि अल्लाह ने ये असबाब मुहैया किए हैं. और अल्लाह ताला शानहू ने ये बात चीजें तो तभी है कि हर एक में कमाल है, जमाल है, नवाल है, उससे मोहब्बत पैदा होती है. और दूसरी चीजें जो है वो अरबाब मारिफत जो इस फील्ड के माहिरीन हैं उन्होंने इस पर गौर किया. ये 7 असबाब यहाँ बयान किए गए हैं. और भी इस फील्ड के जो माहिरीन हैं उन्होंने अपने अपने तजर्बे से मोहब्बत के असबाब बयान किए हैं. सब पर अमल नहीं कर सकते तो कम से कम 1-2 को ही पकड़ लीजिए. वो इंशाल्लाह 1-2 से जब मोहब्बत बढ़ेगी तो खुद ब खुद दूसरे असबाब की तरफ भी ज़हन जाएगा. अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक दे. तो मैं जो फिर शुरू वाली बात कह रहा हूं कि अल्लाह ने हमें जज्बा, हर एक के दिल में अभी जज्बा पैदा हो रहा है कि काश कि मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो जाए. लेकिन असबाब इख्तियार नहीं करेंगे हम. नहीं इख्तियार करो, असबाब को इख्तियार करो, असबाब को इख्तियार करो. मैं फुला मुसीबत में था और अल्लाह ने मुझे बचा लिया था. बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा था, अल्लाह ने मुझे सब्र दिया. बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा था, अल्लाह ने मुझे जमा करके रखा, वरना मैं टूट चुका होता, मुंतशिर हो चुका होता, डिप्रेशन में चला गया होता. यह है कि फुना हालात से गुजर रहा था, फुना दोस्त ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था, बीवी ने बहुत सपोर्ट किया था, माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया था. इनके दिलों में अल्लाह ही ने तो मोहब्बत डाली मेरी, और अल्लाह ही ने इनको मेरी फिक्र में लगा दिया. ये और फिर एक मरहले से गुजरने के बाद कि बड़े हालात से गुजरा और अल्लाह ने देखो, अल्लाह ने फिर मुझे खुशी के दिन दिखाए. तो गौर करो अल्लाह से, अल्लाह के कमालात, अल्लाह के एहसानात. अल्लाह ताला शानहू हमें तौफीक अता फरमाए. और फलस्तीन में जो हालात हैं वो आपके सामने हैं. खूब दुआ करो, अल्लाह ताला शानहू से खूब दुआ करो, अल्लाह ताला शानहू से खूब दुआ करो कि अल्लाह ताला शानहू महज अपनी कुदरत से हमारे फलस्तीनी मुसलमान भाइयों बहनों के लिए कुशादगी का सामान पैदा करे, कुशादगी का सामान पैदा करे. खजाने गैब से अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करे कि उसमें उनके लिए बेहतरी हो, कुशादगी हो, दुनियावी दीनी दोनों एतबार से. दुआ करो, खूब दुआ करो दिल लगाकर. और अभी हिंदुस्तान में गुज़िश्ता कल वो जो हादिसा पेश आया एरोप्लेन का, तो उसमें भी बड़ी इबरत है हमारे लिए. उसमें 242 पैसेंजर थे, 142 या 242 पैसेंजर थे, 242 पैसेंजर थे. और एरोप्लेन जो है वो गिरा और गिर करके बिल्कुल तबाह हो गया, पूरा एरोप्लेन तबाह हो गया. तो उसमें 241 आदमी मर गए, 241 पैसेंजर का इंतकाल हो गया और 1 बच गया. आप उसका अंदाजा लगा ना कि एरोप्लेन उड़ा और चंद ही सेकंड के अंदर गिरा और नीचे जमीन पर जो लोग थे उनकी तादाद एरोप्लेन के पैसेंजर से ज्यादा है जो मर गए हैं. तो जो एरोप्लेन में थे वो भी मर गए. एरोप्लेन में जो थे 241 लोग मर गए. और धमाका हुआ बहुत जोर का, जैसे बम फूटता है वैसे एरोप्लेन फटा और आग के शोले उठे. मगर उसी में से एक शख्स निकला और निकलकर चल करके वो एम्बुलेंस तक गया. देखो भाई, इसका मतलब है कि है कोई जो जिलाता भी है और मारता भी है. हमारा कुरान यही कहता है, हुवा युही व युमीत. वो जिलाता भी है और मारता भी है. तो हमारा ईमान जो है वो मजबूत हुआ. असबाब को अगर देखें तो उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए. एक आदमी जिंदा बिल्कुल, थोड़े बहुत ब्रूजेज आए, चल करके गया, उसे और कुछ नहीं जी. और एक औरत जो है वो उसी की पैसेंजर थी,
ایک عورت، تو وہ لیٹ پہنچی 10 منٹ، چیک ان کے ختم ہونے کے 10 منٹ کے بعد. تو اس نے کہا کہ وہ ٹریفک میں پھنس گئی تھی، تو میں نے بہت غصہ کا اظہار بھی کیا، بہت لڑائی بھی کی کہ 10 منٹ ہی میں تاخیر سے آئی، مجھے بیٹھ جانے دو. جن کا کہ اسٹاف جو ہے وہ 1 کے 2 نہ ہوئے، تو کہ میں بہت غصے ہوئی، ڈرائیور پہ بھی بہت غصے ہوئی کہ میری فلائٹ چلی گئی. اور اس کے بعد چند ہی منٹوں کے بعد کہا کہ نیوز آیا کہ حادثہ پیش آ گیا ہے. تو دیکھو اللہ نے اسے بھی بچا لیا، تو اسے بھی اللہ نے بچا لیا. یہ سارا نظام اللہ چلاتے. ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا تو اسے تاخیر سے پہنچایا. اس کا موت کا وقت نہیں آیا تھا، اندر بیٹھ گیا تھا، اور بیٹھنے کے بعد پورے دھماکہ ہوا، اور دائیں بائیں آگے سارا کرو جو ہے اس میں ایک ایئر ہوسٹس نہیں بچی، پائلٹ ایک نہیں بچا، کوئی نہیں، بس ایک شخص یوں اندر سے نکلا پورا. وہاں تو آگ جل رہی تھی، اس میں سے وہ نکلا، باہر نکلا، اور وہ جو ہے زندہ رہا. تو جن لوگوں کے گھروں میں یہ حادثہ، ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ تو پوری فیملی سفر کرتی ہے، انڈیا جاتے ہیں، پاکستان جاتے ہیں. تو گلوسٹر کی بھی ایک فیملی جو ہے، جوان کپل تھے، اپنے 4 سال کی بچی کے ساتھ انہوں نے سفر کیا. ہماری گجراتی فیملی ہے وہ تو، اور وہ بھی اس میں تینوں شہید ہو گئے. اس طرح اور بھی مسلم فیملیز، غیر مسلم فیملیز، تو ان کے جو گھر والے وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ سب کو صبر دے، ہمت دے. اور جتنے اہل ایمان دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالی شانہ ان کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہیں. یہاں نکل کر کے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایسے ٹرپ ہو کر کے آپ گر جائیں اور سر میں ایسی جگہ پہ چوٹ لگ جائے کہ آپ زندہ نہ رہ سکیں. ہر وقت تیار رہو، زندگی صاف ستھری رکھی جائے، توبہ کے ساتھ اللہ کے احکام کے ساتھ گزارو، تاکہ جب جانے کا وقت آئے تو ہم خوشی خوشی جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك، واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.